बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन व हज़रात, एक और हफ्ता आ चुका है जो रात की रात 8 बजे से लेके 9 बजे तक हमारा साथ होगा। बराह रास्त प्रोग्राम है, लाइव कॉल्स भी होंगी, व्हाट्सएप के कुछ लाइव मैसेजेस भी आपके पढ़ेंगे, कुछ गुफ्तगू सियासत की होगी, कुछ गुफ्तगू माशी हालात की होगी, कुछ गुफ्तगू इलेक्शन के हवाले से होगी, कुछ गुफ्तगू माजी के बारे में होगी, कुछ गुफ्तगू आने वाला जो कल है उसके बारे में होगी। एंड एक टिपिकल फॉर्मेट होगा एक करंट अफेयर प्रोग्राम का, लेकिन अंदाज़ बयान जो होगा वो टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मैं प्रोग्राम एंकर कर रहा हूँ वहाँ मैं दस्तूरी अंदाज में नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कैंडिडेट होना पड़ता है। कैंडिडेट इसलिए होना पड़ता है ताकि आप लोग भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकें, वरना तो उधर बैठ के आप लोग सारी बातें हमारी सुन लेंगे। अब एग्री करते हैं कि नहीं करते वो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों की प्रोग्राम के अंदर शमूलियत भी हो। 05141023357 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप मुल्क के बाहर से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 009251410357 इज़ द वे टू गेट इन टच विद अस। उसके अलावा अगर कॉल नहीं मिल रही या फिर कॉल पे बात नहीं करना चाहते या फिर टाइम नहीं है या फिर कहीं और है, मैसेज से गुजारा करना चाहते हैं तो 0335488434 हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। इस पर कॉल मत कीजिएगा, कॉल में उठा भी नहीं सकता, ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। इधर मेरे पास लैपटॉप पे आपके मैसेजेस आ जाएंगे। अगर कोई मैसेज शेयर करना चाहते हैं, गुफ्तगू का हिस्सा बनना चाहते हो हमारे टॉपिक की मुनासबत से, अगर कोई आपका मैसेज है तो बराह रास्त वो भी मैं पढ़ूंगा प्रोग्राम के दौरान। लेकिन विदाउट एनी फर्दर डू प्रोग्राम में आगे चलते हैं। आज प्रोग्राम मैं अकेला नहीं करूंगा, फॉर दैट मैटर हम फ़ोन कॉल्स वाला सिलसिला भी थोड़ा बहुत हम रोकेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है 2 एक्सपर्ट्स को, 2 एनालिस्ट को, 2 साथी ऐसे हैं जिनके साथ माजी में भी प्रोग्राम में कर चुका हूँ। एंड काफ़ी इनकी एक इंसाइट जो होती है काफ़ी इनलाइटनिंग होती है। दे हैव वेरी रिफ्रेशिंग आइडियाज़ एज वेल। मेरे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ सियार अली शाह, हु इज़ एन एंकर पर्सन फॉर खैबर न्यूज़ एज वेल एंड खैबर नेटवर्क का एक बहुत पुराना हिस्सा भी है। अस्सलाम वालेकुम सियार। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। सियार के साथ मौजूद हैं, पब्लिक पॉलिसी मैटर्स पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी ही इज़ गॉट एन ओपिनियन वर्थ रेकनिंग एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन हामिद दुरानी। अस्सलाम वालेकुम एहसन। एहसन बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ आज टाइम निकालने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबसे पॉपुलर, सबसे ट्रेंडिंग और सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से, जो हमेशा रोज़ की बुनियाद पे कोई ना कोई तो होता ही है टॉपिक कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, वो है साइफ़र। एंड साइफ़र की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहते हैं, स्टार्ट सियार मैं आपसे करूँगा, कि साइफ़र इज़ गुड फॉर वन पार्टी एंड नॉट गुड फॉर अनदर पार्टी। कुछ लोग कहते हैं इससे जी PTI का नुकसान हो रहा है, ये रिलीज़ हो गया है, उन्होंने नहीं शायद रिलीज़ किया है। कुछ लोग कहते हैं अलेजेड कॉन्टेक्स्ट है इसका, इट्स नॉट एग्जैक्टली द वे इट वाज सेड, एंड ये तो एक इंटरप्रिटेशन है उसकी, क्योंकि सच कम्युनिकेशन इज़ यूजली कोडेड एनीवे। कुछ लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर आते हो टाइमिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त साइफ़र को रिलीज़ इसलिए किया गया है ताकि एक पार्टी को इससे नुकसान पहुँचे। ये सारी अगर हम एलिगेशंस और ये सारी जो हमारी कंस्पिरेसीज हैं इसको साइड पर रखें, मुझे बताएं हमारी मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए इस साइफ़र की क्या इम्प्लिकेशंस हैं हमारे मुल्क के ऊपर? इलेक्शन अगर होंगे तो इम्प्लिकेशन अगर होंगे कभी ना कभी तो होंगे कभी होंगे। देखिए साइफ़र का आपने बताया कि किस पार्टी को, एक पार्टी को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक तो है PTI को हुआ है। अच्छा। और अगर आप देख लें कि जब PTI इक़्तिदार में थी और ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे, PTI चेयरमैन जो थे वो वज़ीर आज़म थे, तो कुछ इंतखाबात हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, KP में भी हुए थे, पंजाब में भी हुए थे, और उसमें उनको बदतरीन शिकस्त हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बल्दियाती इंतखाबात भी हुए। बल्दियाती इंतखाबात में जो KP में फर्स्ट राउंड था उसमें भी उनको शिकस्त हुई थी। फिर चलते आगे मामलात आगे गए और ख़ान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आया, और उसके बाद जिस तरीके से PTI ने इस साइफ़र वाले मामले को प्ले किया है थ्रू आउट, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, उन्होंने इसको डाई डाउन होने नहीं दिया है। ये उनकी कामयाबी है। फिर इसके अराउंड उन्होंने जो नैरेटिव बनाया वो इतना इफ़ेक्टिव था, इतना मुतासिर कुन था कि उनकी पॉपुलैरिटी आज पूरे पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई और वो नहीं है, बंदा नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी को काउंटर कर सके। तो आप अगर उस हवाले से देख ले तो साइफ़र ने PTI को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, और अभी तक मेरे ख्याल में वो अपनी जगह पे मौजूद है। अभी के हालात में ये जब इसका
اس کو پراپرلی ابھی مندرعام پہ آ گیا ہے. جو بھی اس کو کہے, کیونکہ سائفر تو ایک کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے اس کو پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور یہ وہی چیز ہے. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی بات کر رہی تھی تو اس کو ان کا تصدیق ہوئی ہے ایک قسم سے. اگر آپ دیکھ لیں کہ مطلب وہ جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف ایک انٹرنیشنل کانسپریسی تھی اور اس میں امریکہ تھا اور اس میں کچھ پاکستان میں تھے, تو وہ بات تو ثابت ہو گئی ہے تقریباً, بہت حد تک اب ثابت ہو گئی ہے وہ بات. اب نقصان اس کا پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مطلب ایک پہلے تو جو خان صاحب تھے وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے کہ میرے پاس سائفر آیا, سائفر نہیں آیا, یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس طرح ابھی ہم دیکھ لیں تو ریاستی ادارے پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی معاملے میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ چیز بنے گی جو آگے جا کے, اگر ابھی تو خان صاحب خود جیل میں ہیں, مگر اگر ان کو دوبارہ کوئی ریلیف ملا اور وہ باہر آئیں تو شاید اس جو یہ ابھی سائفر پبلش ہوا ہے یہ ان کے پھر دوبارہ گلے پڑے. اور یہ نہ صرف خان صاحب کے گلے پڑے گا بلکہ یہ پی ٹی آئی کے گلے بھی, پوری جماعت جو ہے اس کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ ان کو جو اس میں آپ دیکھ لیں تو یہ ان کو نقصان ہوا ہے. جہاں تک پھر اب اس کا پاکستانی سیاست پہ دیکھ لیں تو پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ایک نیریٹو رہا ہے کہ مطلب اینٹی امریکنزم جو ہے ایک نیریٹو ہے, اور بہت حد تک ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں وہ اس کو سیل کرتی تھی اس نیریٹو کو. اس کو خان صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے, پی ٹی آئی اور خان صاحب نے اس کو بڑا اچھا طریقے سے اس نیریٹو کو بنایا ہے, شیپ کیا ہے, اور ابھی انہوں نے سیل بھی کیا, ان کو پاپولیرٹی بھی ملی ہے. تو میرے خیال میں اگر انتخابات ہوئے, جیسے میں نے بتایا کہ مشکل ہے کہ ایسی صورتحال میں انتخابات, اگر شفٹ آف بلیم, ایسے میں آپ کی طرف آؤں گا, ڈیورنگ آل دس ٹائم چیئرمین پی ٹی آئی نے کافی شفٹ بھی کیا بلیم سائفر سے ریلیٹ کر کے. پہلے اٹ واز دی ایمبیسڈر ڈائریکٹ انوالومنٹ آف امریکی سازش جس کو ہم کہتے ہیں, فیوریٹ ہماری ایک چیز ہے. اس کے بعد پھر اٹ واز ٹرن ٹورڈز ایکس آرمی چیف باجوہ صاحب کی طرف آ گیا. پھر اس کے بعد نہیں, باجوہ صاحب کی طرف بھیجا گیا تھا, اور وہاں سے بھیجنے کے بعد پھر سازش باہر سے ہوئی تھی, جو سازش اندر سے ہوئی تھی. کنفیوژن تھی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ آئی ایم ناٹ گونا اسٹک ٹو ون تھنگ. پہ سائفر گم بھی گیا, ملا نہیں, مطلب آئی لاسٹ دا سائفر, آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ از رائٹ ناؤ. تو یہ اسٹیٹمنٹس اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ان کا نیریٹو جو ہے, جو اپروچ ہے, تھوڑی بہت کمپرومائز نہیں ہوئی. اینڈ فار دیٹ میٹر اف یو لک ایٹ دی انٹرپریٹڈ اللیجڈ کانٹینٹس آف دا سائفر, اس میں کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہوئی ہے کہ اب سامنے آ گیا ہے, اب ویلیڈیٹ ہو گیا ہے, ونڈیکیٹ ہو گئی ہے جی خان صاحب کی ساری اسٹیٹمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. بات تو وہی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سوٹ نہیں کرتے ہمیں اس وقت, اینڈ یہ جو رشیا والی چیز ہے یہ ٹائمنگ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے. تو یس, اف ہی از ناٹ ان پاور دیٹ واز ڈیفینیٹلی سوٹ اس بیٹر, اینڈ آور ریلیشن شپ وڈ بیسکلی پراسپر آفٹر دیٹ. وہ تو ایک بڑی آبویس سی بات ہے, اس میں ایسا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ کرو اور ہماری مرضی سے کرو اور پھر جا کے کچھ ہوگا, ہمارے معاملات تھوڑے بہتر ہوں گے. It was basically a commentary over the fact that your prime minister on his whims is doing something that does not suit us. And I think global politics پہ دیکھا جائے تو بڑی obvious چیز تھی وہ. So یہ نیریٹو کیسے سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں, آپ کو خان صاحب کو ایک چیز کا کریڈٹ دینا ہوگا کہ خان صاحب بیانیہ بیانے میں بہت ماہر ہیں, اور اگر وہ کہیں کہ اگر دن کا وقت ہے اور وہ کہیں کہ رات ہے تو لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں گے کہ رات ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ فن ہے, یہ ہنر ہے کہ وہ بیانیہ بنا سکے. اور پھر ہی ہیز دا مینز ایز ویل, ان کے پاس سوشل میڈیا مشینری ہے, پھر وہ ڈائسپورا کو انگیج بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. اب تو پاسٹ ٹینس میں آ گئی یہ ساری چیزیں. سوری, اب تو پاسٹ ٹینس ہے, I mean it's not quite the case anymore. جی جی بالکل, اب تو وہ بیچارے خود اب کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا اپنا پولیٹیکل فیوچر انسرٹن ہے. ہم آتے ہیں کانٹینٹ, آپ نے کیونکہ سائفر کے کانٹینٹس کے اوپر بات کی کہ اس میں کوئی امپلیکیٹنگ اس طرح کی چیز نہیں تھی جہاں پہ ڈائریکشن دی گئی ہو. دیکھیں تھوڑی سی اگر اس کے کانٹینٹس پہ بات کریں تو اٹ واز جو ڈونلڈ لو ہے, اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں بیورو ساؤتھ ایشیا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, بات انہوں نے سخت کیا اور تھا وہ ان ڈپلومیٹک لینگویج تھا, اور وہ ایمبیسڈر مجید نے اپنے سائفر میں باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ ان کی ہارش ٹون تھی اور بات انہوں نے سخت طریقے سے کی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو سائفر کی کانٹینٹ ہے کہ رشیا کے جانے پر امریکہ ناراض تھا, تو خان صاحب اپنی مرضی سے تو امریکہ نہیں گئے. اس میں یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رشیا نہیں گئے, ایک تو وہ صدر پیوٹن کے انویٹیشن پہ گئے تھے, پھر جانے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ صلاح مشورہ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا ہے, اور سابقہ بیوروکریٹس جو ہمارے فارن سیکرٹریز ہیں اور ایمبیسڈرز ہیں ان سے بھی مشورہ کیا ہے.
تیسری بات کہ وہ جب جا رہے تھے تو انہیں کسی بھی وزیر اعظم کو یہ پتا تو نہیں ہوگا جاتے ہوئے کہ یار میں جاؤں گا اور اسی دن رشیا حملہ کر دے گا. اتفاق سے. تو یہ ایک تو یہ میں اس پہ یہ میں پرسپیکٹو بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللاجیکل ہے جو امریکی اس کے اوپر ناراضگی ہے کہ رشیا کے ساتھ. اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ رشیا کے ساتھ شہباز شریف حکومت میں اور زیادہ تعلقات بہتر ہوئے کیونکہ آپ کی فرسٹ آئل کی کنسائنمنٹ رشیا سے باوجود اس کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں شہباز شریف حکومت میں آئی ہے. تو یہ گورنمنٹ تو میرے خیال سے ایک سٹیپ فردر گئی ہے ان بلڈنگ اٹس ریلیشنز ود رشیا. اس پہ تو کوئی اعتراض ابھی تک نہیں آیا. تو یہ ایک بات ہے کہ سائفر کے ابھی تک یہ جو کانٹینٹس ہیں یہ بھی ہم اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا جو ابھی پبلش ہوئی ہے. البتہ یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ if it's true ابھی ٹویٹ کیے انہوں نے, تو اگر شہباز شریف صاحب کے پاس خود ایکسیس ہے اور پڑھا بھی ہوگا اور وہ ڈینائی نہیں کر رہے تو شاید اس میں کچھ حد تک حقیقت ہے سائفر کے اس بیانیے میں. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا خود بھی انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ڈولڈرمز کیے ہیں. جب ان کی ایک زوم کال لیک ہوئی تھی یو ایس کانگریس کے ساتھ جس میں وہ گلے شکوے کر رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیٹ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی, تو اس میں انہوں نے کہیں سائفر کا ذکر نہیں کیا. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے جب یہ سائفر کا معاملہ اٹھا تھا اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے پل جلا لیے تھے, اس کے بعد ملینز آف ڈالرز کی پی ٹی آئی یو ایس چیپٹر نے انویسٹمنٹ کیے لابینگ میں. ان کے سینیٹرز کو کانگریس مین کو انگیج کرتے تھے اور لابینگ کی ہے, باقاعدہ لابی فرمز ہائر کیے. تو میرے خیال سے اب اس کا یہ جو پوسٹ جو یہ انٹرسپٹ کی سٹوری آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, کیونکہ خان صاحب تو اب بیان جاری نہیں کر سکتے جیل سے, لیکن اگر شاہ محمود قریشی اور جو باقی کی لیڈرشپ ہے میرے خیال سے وہ سائفر کے معاملے کو زیادہ نہیں اٹھائے گی, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلق انہوں نے تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ کی ہے وہ خراب ہو. ہاں جو ان کی سوشل میڈیا مشینریز ہیں وہ اس چیز کو کرے گی ایز اے پولیٹیکل مائلیج یوز کرے گی, لیکن مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کو یوز کیا جائے گا اس سائفر کا معاملہ جو دوبارہ اٹھا ہے. صحیح. اچھا سیار یہ جو انٹرسپٹ نیوز ایجنسی ہے اس کے بارے میں پہلے ہم نے کبھی سنا ہے؟ ہاں بالکل سنا ہے. اس کی جو ایک اوریجن ہے, دا سورس ہے, جو ٹیلٹس ہیں, اس کے حوالے سے آپ کی کیا کامنٹ ہے؟ اب دیکھیں یہ تو جو پیپل آر obviously putting in a lot of allegations as well. دیکھیں اب آپ اس کو دیکھ لیں لگ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو, آپ اس کا دیکھ لیں جب شروع میں وہ کوٹ کرتے ہیں اس کو کہ کہاں سے آیا ہے ہمارا سورس, ہیڈ لائن سے سٹارٹ کریں. نہیں سورس جو وہ بتا رہے ہیں سب سے اس میں کنٹروورشل چیز جو ہے جو وہ سورس بتا رہے ہیں کہ ود ان دی ملٹری کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ناراض تھے اور انہوں نے ہمیں یہ پرووائڈ کیا. یہی نا اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا معاملہ جو آئے گا تو وہ پہلے پوچھیں گے کہ بھائی جو آپ کے پاس آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کی سب سے بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہو, تو آپ کو ایک چیز آپ کے پاس آ گئی, آپ نے اس کو پلے بھی کیا, آپ نے لہرایا بھی, ابھی بعد میں تو وہ مکر گئے, چلے وہ اس وقت وہ گیا کہاں, کس کو گیا ہے, اور یا اگر کہیں سے کسی بندے کو, وہ لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں لنکس نکل آئیں گے, کہیں سے لنکس نکل آئیں تو پھر خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہوگا. ایسا نہیں ایک بات تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ وہ گم گیا کیونکہ ان کا ہونا اور ثابت ہونا اور سامنے ہونا ان کے فیور میں نہیں تھا. سو ہی سارٹ آف ڈینائڈ دی فیکٹ کہ آئی ہیو اٹ بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ود دی فیکٹ کہ بھائی یہ میں ڈسکلوز کرنے والی دھمکی بھی دے سکتا ہوں. بری جمع کر دیتے ہیں اس سے کہ مجھے وہ تو تھا ہی نہیں, میں نے جو جیب سے نکالا تھا وہ سبزی والا لسٹ تھا, تو اب اس سے تو وہ نہیں ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو جو ان کے ابھی آئے گا اور جو ہانٹ کرے گا فردر, اور جو یہاں پہ اب ریاستی ادارے ان کو ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی ایک ایسے کیس میں ہم اس کو پھنسا لیں, کسی اس کیس میں پھنسا لیں, کسی اس 200 تک انہوں نے مقدمے کیے اس پہ, تو اس طرح کا اگر ان کے معاملہ آیا. ابھی جس کیس میں وہ جیل میں ہے اس کی بیل ہونے کے کتنے چانسز؟ بہت زیادہ چانسز ہے. اگر یہ سپیریئر جوڈیشری میں جائے گا, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری میں ڈیوائڈ کتنا ہے, اور اس دوران پی ٹی آئی کی پالیسی بدلنے کے کتنے چانسز ہیں؟ کس حوالے سے؟ ڈیورنگ آل دس ٹائم ٹل دی ٹائم دی بیل کمز. پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا جیل کے اندر بھی. دیکھیں پی ٹی آئی کا نیریٹو تو ہم اگر پی ٹی آئی چیئرمین کے وہ جو یوٹیوب سپیچز تھے اس سے اندازہ لگائیں تو وہ تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کچھ ملاقات ان کی ہو جائے, کانٹیکٹ ہو جائے, تو شاید وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ چینج کریں گے جب ان کا ڈائریکٹ جو ہے رابطہ ہوگا پنڈی سے اور وہاں سے کوئی سیٹلمنٹ ہوگی, جو کہ مجھے لگتا ہے بہت ناممکن ہے. موجودہ صورتحال میں جتنا ڈیمیج خان صاحب نے ان کو کیا ہے
تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پرانی بات نہیں ہے، جو پی ایم ایل این والے تھے انہوں نے اس طرح ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو پھر اس کی بھرپور سزا ملی اور ابھی تک وہ کاٹ رہے ہیں اس کی سزا. تو جب تک یہ ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوگا تو تب تک بہت مشکل ہے. ووٹر بینک تو ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آیا. لیٹس بی ویری فرینک اباؤٹ دیٹ. ٹچ سے مز بھی نہیں ہوا میں تو کہتا ہوں کافی سیکٹرز کے اندر. اینڈ یہ ایک اپرچونٹی ہے ٹو گیٹ ان ٹو دا نیگوسیشن ایز ویل. ویسے بھی اس جیل کی ویسے بھی کسی کو رسائی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جائیں گے, موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ ملاقاتیں ہوں گی. ان ملاقاتوں کے دوران تھوڑی بہت نیگوسیشن ہوگی. اف تھنگز ورک آؤٹ ان فیور آف دا پیپل کالنگ دا شاٹس تو تھوڑا بہت ہمیں نیریٹو بھی بدلتا ہوا نظر آ جائے گا ایز سون ایز بیل ہوتی ہے. بٹ اف دیٹ ڈز ناٹ ہیپن پھر بیک ٹو اسکوئر ون. پھر ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ سبجیکٹ کے حوالے سے, وہ ہے الیکشنز. اب اس ساری چیز پہ الیکشنز ڈپینڈنٹ ہے. یہ جو اب انٹرم گورنمنٹ آنے والی ہے, یہ جو اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس نے رہنا کتنا عرصہ ہے اور اس سے کیا کیا کروایا جائے گا, کتنے عرصے میں کروایا جائے گا, اس کو ہم کتنا ٹیمپرری سمجھیں, کتنا انٹرم سمجھیں, اور اس کے اندر جو لوگ اب ہمیں نظر آئیں گے واٹ شاٹس ول دے کال آفٹر دیٹ. تو یہ بھی ایک سچویشن بیچ میں آ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں صاحب؟ میرے خیال سے جو کونسل کی میٹنگ تھی, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے سی سی آئی کی, جس میں سینسس کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے, میرے خیال سے اس کے بعد کافی کلیئر ہو گیا ہے کہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے, انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے, شاید وہ تھوڑا سا انڈیفینٹ ہو. اس کے اوپر ہم ٹائم سٹیمپ تو نہیں لگا سکتے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شاید, اور یہ شاید جو حلقہ احباب ہے ان کی بھی خواہش ہے کہ اس دوران کوئی سیٹلمنٹ ہو, یا تو خان صاحب کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے اور انہیں آپشن دی جائے, جس طرح نواز شریف کو دی گئی تھی کہ آپ باہر جا سکتے ہیں, آپ باہر سے کریں اپنی سیاست, بیان جاری کریں زوم کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, جس طرح نواز شریف صاحب کرتے تھے. اور یہاں پر جو سوٹیبل آدمی ہوں گے, جو کہ نیچرلی سکسیسر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور جو کہ بڑے ایمیکیبل بھی ہیں, ان کے ٹرمز بھی بڑے اچھے ہیں پاور کوارٹرز کے ساتھ, تو ان کو آپ پارٹی چھوڑ دیں اور آپ باہر سے سپرویژن کریں. تو اگر اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, یا پھر آپ نے جس طرح ذکر کیا انہیں اٹک جیل میں بھی بائی دا وے بڑا اسٹریٹجیکلی رکھا گیا, کیونکہ وہاں پر اس طرح کے معاملات طے ہونے میں آسانی تھے ان کی وجہ سے. وہاں میڈیا بھی دور رہتا ہے. جی, میڈیا بھی دور رہتا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے معاملات آسانی سے طے ہو سکتے ہیں جوڑ توڑ کے. تو یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ مجھے شاید سی آر کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ خان صاحب کافی حد تک انہیں ڈیمیج کر چکے ہیں. اتنا جلدی اس کو ریورس کرنا اور اتنا جلدی میرے خیال سے ایکسیپٹ کرانا خان صاحب کو, اسٹیبلشمنٹ کو, تو یہ بھی میرے خیال سے مشکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب میرے خیال میں شاید واحد وزیر اعظم ہیں جو کہ اپنے حکومت کے اختتام میں جنہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا اور جو بڑے اچھے تعلقات چھوڑ کے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ بھی آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسے وزیر اعظم نہیں گئے جو اتنے اچھے تعلقات لے کے جا رہے ہیں. اچھا, ہم اچھے کیسز پہ کہہ رہے ہیں. جی, تو وہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو بھی تو پھر اکوموڈیٹ کرنا ہے. ابھی بلاول صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں, تو خان صاحب کو میرے خیال سے. لیکن آپ کو نہیں لگتا اب عوام, ہم میس میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, عوام یہ کافی سن بھی چکی ہے باتیں, عوام اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جی کہ وہ جو ان کو بھی تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنا ہے, ان کی جو ایک کوپریشن دکھائی گئی ہے جس پہ فرینکلی اسپیکنگ بوٹ پالش کا ایک لگ جاتا ہے اسٹگما, عوام از گونا کال دیٹ بلف ایز ویل, اینڈ اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اسپیشلی when the elections come close. تو اس چیز کے بیسس پہ ووٹر جو ہے پازیٹیولی افیکٹ نہیں ہوگا. دیکھیں خان صاحب کی پاپولیرٹی تو ہے, ابھی پشاور میں جو متھرا کا الیکشن ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بڑا سویپ کیا ہے انہوں نے اس حوالے سے. لیکن ابھی بھی جو پاور کوارٹرز ہیں دے ہیو سم ٹرک اپ دیئر سلیوز. ابھی القادر ٹرسٹ کیس رہتا ہے, ابھی یہ جو سائفر والا معاملہ اٹھا ہے, آج آپ سوشل میڈیا پی ایم ایل این کا اٹھا لیں تو وہ صرف اور صرف پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے. تو ابھی میرے خیال سے کچھ چیزیں ہیں جس میں خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ پھر ان کا گراف نیچے جا سکتا ہے. ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید ملک ریاض صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کے خلاف. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر لازمی طور پہ گراف آپ نیچے ہوئے جاتے دیکھیں گے, اور شاید یہی جو ہم کرنٹ سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم. لیکن اس میں اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگا. اب یہ شاید اٹس کیچ 22 سچویشن کہ کون آتا ہے اور کس حد تک ہائبرڈ سچویشن بنانے کی ضرورت ہے میرے خیال سے یار, کیونکہ پی ڈی ایم بھی ایز سچ ایز اٹ از سوٹ نہیں کرتی ہے, تھوڑی بہت اس میں بھی ٹنکلنگ کی ضرورت ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو گیٹنگ تھنگز ڈن
तो PMLN on its own, PPP on its own, that's not going to be a very suitable situation as well. PDM दोबारा अब इलेक्शन वाली दौर में जाके वापस नहीं जुड़ने वाली, दैट्स गोइंग टू बी अनलाइकली सिचुएशन एज वेल. तो एक हाइब्रिड सिचुएशन की अगर हम बात करें, केयर टेकर सेटअप की तरफ हम आ जाते हैं, जैसे कि SNL लव्स यूज़ के इंडेफिनेट पीरियड एक खदशा है. आई मीन इट्स दैट्स नॉट गुड न्यूज़. इंडेफिनेट पीरियड केयर टेकर, पहली बात तो ये है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पूरी दुनिया में केयर टेकर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. हम अभी तक केयर टेकर दुनिया में नहीं, पीपल मेक अ ट्रांजिशन, डायरेक्ट ट्रांजिशन. हम ये केयर टेकर वाली ट्रांजिशन, हमारा जिस तरह के हालात है हमारे मुल्क के अंदर, आई डोंट थिंक वी कैन इवन अफोर्ड टू हैव अ केयर टेकर सेटअप राइट नाउ. लेकिन फिर भी हम ये केयर टेकर वाली चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्मूदन अ फ्यू थिंग्स एज वेल, थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए. केयर टेकर में जो नाम सारे सामने आए हैं, फॉर दैट मैटर कल तो जलीलाबाद जिलानी साहब का बहुत ही ज़्यादा जोर और शोर से आ गया. हम तो मतलब कि मुबारकबाद की पूरे मैसेजेस बनने शुरू हो गए, एक्साइटेड हो गए सारे के सारे. एक्साइटेड इन द सेंस के वी वर एटलीस्ट वी गॉट द न्यूज़ कि कुछ हो गया है, एंड एक डिसीजन आना इतने अरसे बाद बड़ा मैटर करता है. लेकिन वो भी फिर एक रिवर्सल की तरफ आना शुरू हो गया कि अभी डिसाइडेड नहीं है. एंड अपोजिशन लीडर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आई मीन एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब सारी एक्स हो गए, वैसे मजे की बात नहीं अभी है वो. आई मीन फिर भी अभी इज नॉट एग्जैक्टली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, अभी वो ट्रांजिशनिंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. अब आप उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते हैं क्लास ऑफिशियली स्पीकिंग, राइट, क्योंकि लेटर तो साइन हो चुका है. तो उनकी जो मुलाकात इन वेटिंग हो सकते हैं वो. सॉरी, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो सकते हैं वो. ख्वाहिश तो है उनकी. इसकी पॉसिबिलिटी आई वुड से एज ऑफ नाउ हम जज नहीं कर सकते. लेकिन ऑपोजिशन लीडर के साथ अभी मामला सेट नहीं हुए हैं, इत्तेफाक नहीं हुआ है. नेक्स्ट इट गोज टू द कमेटी. कमेटी तो वही लोग हैं, उन्होंने वैसे नहीं मामला. अपोजिशन लीडर कौन है? वही है, मतलब आप अपने ही है. अब देख लेना वो किन के बिहाफ पे वो करें, जो ये सारी मामलात को डिले कर रहा है, या वो कहाँ से अपनी ये फीड ले रहा है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहाँ से अपनी ये सारी चीज़ें ले रहा है. अभी तक वो डिले. अच्छा, हमने एक ब्रेक पे जाना है, इस टॉपिक को फिर यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया. विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक. ब्रेक से पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं 41023557 पे कॉल करके. उसके अलावा 033548884434 जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं. एंड आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं. आप लोग कैसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली ड्राइंग रूम डिस्कशन अब बिल्कुल ज़ोरों शोर से आगे चल रही होगी. हर कोई एक्सपर्ट बैठा होगा कि मेरे ख्याल से ये होगा, मेरे ख्याल से वो होगा. नॉमिनेशंस भी आपके सामने आ गई हैं. आप लोग खुद बता सकते हैं केयर टेकर PM कब, कौन, किस तरह बनेगा, एंड इत्तेफाक कैसे होगा. क्या ये अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के इत्तेफाक होगा, या फिर कमेटी की तरफ जाएगा, या फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा जैसे प्रोविंशियल लेवल पे हुआ. एंड किसके ज़्यादा चांसेस हैं? आप लोग अपना गैस भी लगा सकते हैं. सही साबित हो गया तो आप वायरल हो जाएंगे, नहीं साबित हुआ तो किसी को याद नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं लम्हा खबरिया में. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू लम्हा खबरिया. मेरा नाम है कहवान हामिद, मेरे साथ मौजूद है सियार अली शाह और एहसन हामिद दुरानी. गुफ्तगू कर रहे हैं केयर टेकर सेटअप के हवाले से. केयर टेकर सेटअप कितनी देर तक केयर टेकिंग करेगी हमारी, ये भी एक बहुत बड़ा खदशा है. एंड इलेक्शन कब होंगे, उस हिसाब से हालात कब बेहतर होंगे. इकनॉमिक सिचुएशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है. और ये जो काउंसिल है फैसिलिटेशन का, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हुआ है. एंड ये जो SIFC इसके हवाले से जाते जाते वज़ीर आज़म साहब ने भी काफ़ी तारीफ़ें की थी, और इस पर काफ़ी डिपेंडेंट था, और इस पर ख़बरें परसू करने के हवाले से उन्होंने इंकरेज भी किया था कि SIFC जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो इसका आपने साथ देना है. ये हमेशा जो नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आती है, वो हर बंदा जो है उनके नाम के साथ कुछ ना कुछ लग जाता है. अच्छा, बाजवा डॉक्ट्राइन ये हो गया, उसने ये फलाने इनिशिएटिव लिए थे, उन्होंने ये किया था. तो ये हर मिलिट्री लीडरशिप जो चीज़ जो आता है, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लेगेसी का हिस्सा बन रही है. लेगेसी के लिए तो उस पे पूरी रियासती मशीनरी जो होती है वो उस खास प्रोजेक्ट को कामयाब करने के बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वापस मतलब कि रिजर्व किया है, इन्वेस्टमेंट फोरम. और उसके इसमें जो देखिए आवाम के हिसाब से अगर आप देखें, आई मीन ये जो आउटगोइंग हुकूमत है, इन्होंने इस चीज़ के अंदर बड़ा कॉपरेट किया है, बड़ा हिस्सा लिया है, एंड बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है. तो ये थोड़ी ब्राउनी पॉइंट्स उनको भी तो मिलते हैं इस चीज़ के कि SIFC के साथ साथ चलते हुए हर चीज़ के अंदर उनके अपने नाम के साथ भी लगा लिया थोड़ा बहुत. एंड ऑल्दो SIFC इज़ गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट इट्स डूइंग, जो भी हुकूमत में हो. लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा है. एंड इलेक्शंस अब इसके बेसिस पे भी डिसाइफर होंगे. जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर की बात है, जहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है कि जब थोड़े बहुत हालात स्ट्रीमलाइन होते हैं, थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, तब एटलीस्ट वी कैन सिट डाउन एंड थिंक ऑफ द पॉलिटिकल मैटर. ये मेरे ख्याल में ये जो फोरम है, इसमें
5-6 مہینوں میں کوئی بہت بڑا چینج تو مشکل ہی ہے کہ یہ کوئی 5-6 مہینوں میں کوئی بہت بڑی حد تک یہ کوئی چینج لا سکیں گے. مگر یہ کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ڈیفیسٹ تو کافی کم ہوا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو گورنمنٹ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ لوگ باہر کے لوگ خاص طور پر ٹرسٹ نہیں کرتے, کیونکہ اس کی ان کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی آتا ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ اب ایک فورم بن گیا ہے اگر کسی نے فورن انویسٹمنٹ کرنی ہے. دوسرا یہاں پہ یہ ریڈ ٹیپ کا بڑا ایشو ہے, بیوروکریسی, جو یہ یہاں پہ ادھر جاؤ فائل لے کے ادھر سے اپروول لو, این او سی لو, وہ رول کرتا ہے, یہ سب کو وہ رول کرتا ہے. اس میں یہ فورم آپ کو اپروول دے تو پھر آپ کو سب جگہوں سے اپروول مل گئے. تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ اس کو اس اتنے ایکسپیڈائٹ جو پروسیس ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو جو باور کرایا جائے گا کہ مطلب آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, ہم ہمارے اس کے اندر کریں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کی انویسٹمنٹ کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. ایسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بلاول بھٹو صاحب کی تعریفیں تو بڑی ہوئی ہیں جاتے جاتے, لیکن اس کے اندر ہی ہیڈ اے رول ٹو پلے ایز ویل, لیکن کچھ زیادہ ذکر ہوا نہیں. آئی مین فارن منسٹری کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. فارن انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو رہی ہے, پرسیپشن آف دا کنٹری کی بات ہو رہی ہے. سو اس کیس میں زیادہ نہیں نظر ہے, ٹرپس اینڈ وزٹس میں زیادہ نظر ہے. میرے خیال سے انہیں زیادہ اسپیس نہیں دی گئی اس میں. یہ انیشیٹو چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر شہباز شریف کا مشترکہ انیشیٹو تھا, تو انہیں زیادہ اسپیس نہیں دی گئی. حالانکہ ان کی خواہش ہوگی, لازمی بات ہے, اتنا وہ جاتے رہتے ہیں. میرے خیال سے یہ 16 مہینوں کی حکومت میں وہ کوئی 7-8 بار سیار فارن آفس کو کور کرتے ہیں, زیادہ پتا ہوگا. یو ایس وزٹس انہوں نے کی, اور اس میں پرائیویٹ وزٹس اور تھے جو کہ ایز اے فارن منسٹر. اس کا کوئی فائدہ ہوا ہمیں؟ میرے خیال سے انہیں شاید ہوگا, وہ سی وی کو ٹاکی شاکی مار کے اگر وہ گئے وہ سمجھتے ہو کہ انہیں فائدہ ہو. کل یہ سوال بھی کیا گیا اس سے, کل یہ سوال بھی کیا گیا, لیکن میں نے کوئی ہمیں خاطر خواہ یو ایس انویسٹمنٹ تو نہیں دکھی کسی اس میں. ہاں شاید یو ایس کے جو کچھ تھوڑی بہت فارن پالیسی اچیومنٹس میرے خیال سے تھی. فار ایگزامپل جو ٹی ٹی پی کے ڈپٹی ہیں چیف, ان کو یو ایس ڈیزگنیٹڈ ٹیرر لسٹ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انکلوڈ کیا. بڑی میں سمجھتا ہوں ہماری فارن پالیسی کی وہ تھی کہ ٹی ٹی پی کو اپنے ایجنڈے پہ لے آیا یو ایس. کاؤنٹر ٹیررزم حوالے سے بڑی انکریجنگ اسٹیٹمنٹس آئی جنرل کوریلا کی طرف سے جو سینٹ کام کے چیف ہیں, پھر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو وہ چیزیں رہی ہیں. براڈر اگر آپ ان کے ٹینیور کو وہ کریں تو میرے خیال سے یہ ان کا زیادہ تر میرے خیال سے ٹریننگ پیریڈ تھا. ایک سیزنڈ فارن منسٹر جو کہ ہنا ربانی کا ایز اے اسٹیٹ منسٹر, ان کی سپرویژن میں زیادہ تر ان کی پروفائل بلڈنگ تھی گلوبل لیول پہ کہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں, ایز اے فیوچر پرائم منسٹر ان کو پریپیئر کیا جائے, اور ان کی ذرا فارن پالیسی میں اور ڈپلومیسی میں ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی. چنگی والی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے. جی, انویسٹمنٹ کی ہم ورتھ کیسے گیج کریں گے ان دا فیوچر, کہ یہ جو اب ہم نے پورا ٹینیور دیکھا ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے, تو اس کی ورتھ اب ہمیں کیسے اور کب نظر؟ نہیں دیکھیں, بلاول صاحب کے لیے ان کے پولیٹیکل کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ تھا, اور میرے خیال سے اگر آپ پوسٹ فارن منسٹر ان کی پروفائل دیکھیں اور ان کی باتیں دیکھیں اور ان کی ورلڈ اسٹیج پر یا ایون ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ان کی ایکسیپٹنس دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں, تو ہی ہیز ایمرجڈ ایز اے سیریس پولیٹیکل فگر اور ایز اے کنٹینڈر فار فیوچر پوسٹ آف دا پرائم منسٹر آفس. میں ایس آئی ایف سی پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کا اگر ایس آئی ایف سی بنایا ہے, لیکن یہ آپ کے ادارہ بنا دیے, لیکن آپ کے پاس ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں ایک بڑی بیوروکریسی موجود ہے, بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, پھر آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہے ہماری گورننس میں کہ پیرالل انسٹیٹیوشنز کھڑے کر دیے جاتے ہیں فار ایکسپیڈائٹنگ. سی پیک اتھارٹی جس طرح بنائی گئی تھی, پلاننگ کمیشن کا ایک برین چائلڈ ہے سی پیک, اس میں ایک وہ ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے پروجیکٹ. آپ نے سی پیک اتھارٹی بنا دی, بعد میں وہی آپ نے ختم کر دی, اور اسی کو آپ نے برا بلا کہا کہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا, سی پیک اتھارٹی نے ختم کر دی. اب ایس آئی ایف سی کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کو سبز باغ دکھا دیں کہ آپ آئیں اور ہم گارنٹی کریں گے ون ونڈو آپریشن. ہمارا ایک تو بڑا ایک کیچ فریز ہے, ہم ہر کسی کو یہی منجن بیچتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن. تو ون ونڈو کے اوپر ہم انہیں اٹریکٹ کریں, اور پھر یہی اگر فار ایگزامپل کل آرمی چیف نہیں ہوتے, چینج ہو جاتے ہیں, اور پھر یہی انیشیٹو اس کو کوئی بیک نہ کرے. دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ادارہ ہے وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے. ایس آئی ایف سی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک انیشیٹو ہے, ایک پروجیکٹ ہے.
تو اس کو اون کون کرے گا؟ اگر کل کو شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنتے یا آرمی چیف چینج ہوتے تو اس کی اونرشپ کہاں پہ رہے گی؟ تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے اس پہ کوئی جو فارن انویسٹرز ہیں وہ ٹرسٹ کر پائیں گے، اور چیلنجز آ رہے ہیں. اور اچھا ہم نے سیاست میں تو دیکھا ہے کہ جو ایک حکومت کرتی ہے دوسری حکومت آ کے اس کا بالکل ہی الٹا کرنا شروع کر دیتی ہے. ایم ہی نا، حالانکہ جو آپ کہہ رہے ہیں بے شک اچھا کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہم اس کا نام بدلیں گے، ہم اس کی بالکل تھوڑی بہت بیچ میں گلچز ٹھیک کریں گے اور اس کا بالکل ہی ہم تبدیل کر دیں گے شکل. اسٹیبلشمنٹ میں کتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک آرمی چیف نے آ کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو جو انکمنگ آرمی چیف ہے آنے والے وہ اس کو ریورس کرنے والی ایک ان کی ایک ہے روایت؟ یا پاکستان میں یہ شخصیت انڈیویجول والا جو ہے نا کہ وہ آپ کو یاد ہو ایک ہم ایک اس میں تھے کہ لوگ یہاں پہ تمغہ لگانے کے لیے سارا کچھ اسٹیک پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ وہ والا ہے. اب مجھے وہ اتنا بلیٹنٹلی نہیں کرتے ہیں وہاں پہ، چونکہ وہ ایک ادارہ ہے، ایک ڈسپلن ہے، وہ اتنا بلیٹنٹلی نہیں کرتے، مگر کرتے وہ بھی ہے. وہ بھی کرتے. آپ دیکھ لیں کہ ایک شکریہ راہیل شریف والا ایک نیریٹو تھا، پھر اس کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن تھا، کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہاں پہ ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ مطلب وہ اتنا بلیٹنٹلی ہمارا کلچر بھی ہے کہ کوئی اچھی چیز بھی اگر ہو ماضی میں تو ہم اس کو فونڈلی ویسے بھی یاد رکھنا پسند نہیں. میں یہ صرف احسن والی ایک بات پہ ایڈ کر دوں کہ اگر ایس آئی ایف سی کسی سطح پہ بھی وہ ان کو کوئی سکسیس مل گئی کہ مطلب انہوں نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ لانے میں وہ کامیاب ہو گئے یا کوئی اور کام اکنامک اسٹیبلٹی لانے میں وہ کامیاب ہو گئے کسی بھی سطح پر، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ تو ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ایک لیگل اس کو ایک پرووائڈ کرے اور ان کو ایک قانونی ٹرانزیشن انٹو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس طرح کی باڈی انسٹیٹیوشنلائز اگر کر لے. مگر یہ کہ زیادہ تر یہی بدقسمتی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ادارے وہ وہاں پہ بیچارے جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا اور نئے نئے بیچ میں سے بن جاتے ہیں، پھر سارے لوگ یہ اصل میں آپٹکس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے پاکستان میں، جو یہاں پہ بھی موجود میرے خیال سے فارن انویسٹر کو کاروباریزیشن دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے سیریس ہیں، ہم ویری سیریس اباؤٹ اٹ. یہ دیکھیں ہم نے ایسا ایسے بنا آپٹکس پرانے نظام میں چل رہے ہیں، اب تبدیلی آئی ہوئی ہے. میرا مطلب ہے کسی بہانے. اچھا اب ذرا ایک اور فارن میٹر کی طرف چلتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی سے بھی لنکڈ ہے، دیٹ از آر ڈیلنگ ود افغانستان. اب سیکیورٹی پالیسی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، افغانستان پالیسی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس میں سینسٹائزیشن شو کرتے ہیں، خود آپٹکس وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. جواب میں کچھ زیادہ کوآپریٹو قسم کا جواب نہیں آتا ہے، پھر اس کے جواب میں ایک اور جواب ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن اوور آل سیکیورٹی سچویشن اس دوران بدتر ہوتی جاتی ہے. اب افغانستان کی طرف سے جو انٹرم حکومت ہے ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے ہماری ایلیگیشنز کے حوالے سے، ہماری کنسرنس کے حوالے سے، تو وہ جواب ایز سچ آئی وڈ ناٹ کال کہ ورکس ان آر فیور. اور اس جواب کے جواب میں بھی ہم نے جواب دینا اور یہ باتوں کی حد تک بات رہ جائے گی. لیکن وین اٹ کمز ٹو یو نو گیٹنگ ریڈ آف دا ایول، بے شک وہ ملٹری کے ذریعے ہو یا پھر نیگوسیشن کے ذریعے ہو، تو وہ ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں سامنے نظر آ رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں پاکستان کا افغانستان کا ابھی کا جو معاملہ جو ڈیولپڈ ہو رہا ہے اور ابھی تک جو ہمیں دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ایک تو کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت سیریس ہے. پاکستان کو ابھی لیٹلی ریئلائز بھی ہوا ہے کہ مطلب جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے اور اس کے جو فیوچر میں ہمارے اوپر ہماری سیکیورٹی صورتحال پہ جو اس کے اثرات ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے. پاکستان نے تقریباً آپ دیکھ لیں پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے. پاکستان کے پاس افغانستان سے جو ان کے خلاف جو گروپس وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، یہ جو تھریٹس ایمینیٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپشنز کیا ہے، کون کون سے آپشنز اویلیبل ہے. پاکستان اس کو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بائلیٹرل سطح پہ ان کو انگیج کرے کہ آپ ان کو روکے. وہ پاکستان پچھلے 2 سالوں سے کر رہا ہے، 1.5 سال سے تو کم از کم بڑا ایکٹیولی کر رہا ہے. پھر جب یہ بیچ میں سے گورنمنٹ چینج ہو گئی تو انہوں نے تو بہت اس کو پرسو کیا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. اچھا جو ان کے پھر دوسرا آپشن ہے کہ مطلب آپ ریجنل سطح پہ جو ہے ان پہ پریشر ڈالے. وہ ایک ٹرائلیٹرل فورم بنا دیا پاکستان نے، سب سے افیکٹو وہ تھا
اس میں صرف 3 ممالک ملٹری تھے، اس میں آپریشن کے چائنا کتنے تھا، چانسز اس کے اندر؟ اس میں چائنا تھا، اس میں افغانستان تھا، اس میں پاکستان تھا. کل وزیر خارجہ جب آخری جا رہے تھے تو انہوں نے بھی اس بات پہ کی کہ مجھے آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ اب میں افغانستان کا دورہ کروں وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، یا کسی ایسے فورم پہ ہم افغان انٹرم اتھارٹیز کو بٹائیں جہاں پہ ہم ان کو اپنی بات پہ کنونس کر سکیں. اچھا، تیسرا آپشن جو ہے وہ اسٹرائک ٹارگیٹس انسائڈ پاکستان کر چکا ہے، آلریڈی کر چکا ہے، مگر اس کے اثرات بہت خطرناک تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ کوئی ڈسپلن گورنمنٹ نہیں ہے، وہ ایک 2 بڑے گروپوں میں تقسیم ایک گورنمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، نہ ان کو دنیا مانتی ہے نہ ان کو افغانستان مانتا ہے. دوسرا، آپس میں بھی وہ بٹے ہوئے ہیں. پاکستان انگیج کرتا ہے کابل کو، کابل میں جو ان کے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کو اگر کوئی پرومس کرتا ہے، یہاں پہ متقیہ ہے پاکستان کے ساتھ، اس نے جو پرومس کیے وہاں پہ جب وہ گئے حالات کچھ اور تھے. پھر ان کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ کندہار گروپ ہے. ہاں، اس کو بھی بیچ میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دے دیا آج کہ جو یہاں سے پاکستان جائے گا یا اکراس دا بارڈر جا کے کوئی ملٹری ایکٹیویٹی میں ہوگا تو وہ شہید نہیں قرار دیا جائے گا اگر وہ مارا جاتا ہے. اینڈ ہی بیسکلی ریجیکٹڈ دیٹ ہول ایکٹیویٹی آف ملٹری ایکٹیویٹی آف ہیونگ اینی سارٹ آف ایکٹیویٹی اکراس دا بارڈر. تو دیٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ، شوڈ ہیو این امپیکٹ، اینڈ ہمارے فیور میں بھی بات جاتی ہے. لیکن اس کا ایکچولی پریکٹیکل ٹرمز میں کتنا امپیکٹ ہوگا ٹی ٹی پی کے اوپر فار دیٹ میٹر؟ میرے خیال سے پریکٹیکل تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب نے، تو وہ یہ کریں کہ اپنی بیت میں سے نکال دیں مفتی نور ولی محسود کو جو ٹی ٹی پی کے چیف ہیں. تو میرے خیال سے یہ پریکٹیکل وہ ہوگا. اس طرح کے فتوے دینے سے اور اس طرح بیانات دینے سے میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹی ٹی پی کو جو ڈیسٹیبلائزیشن، یہ آپٹکس ہیں جسٹ کیونکہ پاکستان کی طرف سے پریشر بہت زیادہ آیا. ایک تو یہ کہ شاید یہ پتہ نہیں فتویٰ ریئل ہے بھی یا نہیں، جس پاکستان سوشل میڈیا کا فتویٰ ہمیں شاید پاکستان کو لالی پاپ دینے کی وہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں چلے ہم کچھ کر رہے ہیں. لیکن پریکٹیکل سٹیپس یہ ہوں گے کہ ایک تو وہ بیت میں سے نکالیں، دوسرا یہ ہے کہ موو کریں ٹی ٹی پی کو ناردرن ایریاز لے جائیں پاکستان بارڈر سے. جس طرح چائنا کے پریشر کے اوپر انہوں نے ای ٹی آئی ایم کو بدخشاں سے موو کیا ہے اور سینٹر میں لے آئے ہیں، یا ازبکستان کے اس کے اوپر پریشر کے اوپر انہوں نے جو ازبکستان جہادی موومنٹ ہے ان کے فائٹرز کو بارڈر ایریا سے ہٹایا، تو ٹی ٹی پی کو بھی ہٹا دیں. ہمارا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ چند ایکٹیویٹیز ہیں پریکٹیکل ٹرمز میں جب نظر آئیں گی تو دین ہمیں تسلی ہوئے گی، ورنہ اس کے علاوہ فتوے اور بیان بازی تو ویسے چلتی رہتی ہے. ایک ہم نے وقفے پہ جانا ہے حسن، ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ، ہم وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ، میرا نام ہے کیوان حامد. ڈسکشن ہم نے تھوڑی بہت افغانستان کے حوالے سے بھی کی ہے، اینڈ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، سیکورٹی کے جو حالات ہیں اور اس پہ جو ڈپینڈنٹ ہے وہ ہماری معاشی حالات بھی ہیں. تو یہ جب بارڈرز ہمارے سیف ہوں گے، تھوڑے سیکیور ہوں گے، تھوڑی سرٹنٹی اس حوالے سے ہوگی، پھر جا کے کچھ ایسی ڈیسیجنز لی جا سکتی ہیں، کچھ ایسے ریفارمز کی طرف ہم جا سکتے ہیں جو اکنامک سچویشن کو، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو، ایک ماحول کو بہتر کر کے بزنس، انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اینڈ سب سے زیادہ جو ہمارا کرٹیکل بارڈر ہے آفٹر انڈیا اوبویسلی افغانستان کے ساتھ ہے. اینڈ وہ جو تعلقات ہیں وہ کافی ڈاواڈول ہی رہتے ہیں، اوپر نیچے چلتے رہتے ہیں. اینڈ اس میں پریکٹیکل ٹرمز پہ کچھ ریسنٹ پاس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اتنا ہمارے فیور میں چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی ہیں، اور اب قوم بھی اس حوالے سے کافی زیادہ سینسٹائزڈ ہے. اینڈ الیکشنز کی اگر بات ہو رہی ہے تو ان حالات میں الیکشنز کروانا بھی ایک کنسرن رہے گی. کمنگ بیک ٹو دی الیکشنز، اسی ذرا عوامی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے، الیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے، لیکن پروونشل کا جو ایک لنک ہے کیئر ٹیکر کے ساتھ وہ بھی تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک اور بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ بن گئی ہے کہ پروونشل جو آلریڈی کیئر ٹیکر تھی، جو دکھنے کو کیئر ٹیکر تھی لیکن تھی نہیں کیئر ٹیکر، اسپیشلی کے پی کی، وہ بھی اب ایک اور ٹرانزیشن سے گزر کے ایک اور کیئر ٹیکر کی طرف جائے گی. ایسا ہوا ہے کبھی ماضی میں پہلے؟ بالکل. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مطلب ماضی میں نظیر ہمیں نہیں ملتی اور پھر وہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں انہونی چیزیں ہوتی رہتی ہے. تو جو خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے حوالے سے اگر خاص طور پر بات کریں تو دیٹ از دا ورسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں کسی پروونس میں یا سینٹر میں یا کہیں پہ بھی جو ہم نے دیکھی ہو. وہاں پہ لوگ، اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ پیسے دے کے وزیر بنے تھے اور ایک ریٹ لگا ہوا تھا کہ یہ اتنے پیسے دے کے وزیر بنائے، یہ اتنے پیسے دے کے. ہمارے ساتھ اس وقت صحافی، سینئر صحافی آزاد سید صاحب موجود ہیں. السلام علیکم آزاد بھائی. جی السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اعزاز بھائی, ہم آپ سے بھی آپ کا تبصرہ جاننا چاہیں گے, یہ کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے کیا ٹرانزیشن ہوگی, کس طریقے سے ہم جائیں گے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی طرف, کیا یہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے بعد الیکشن کی اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں تو کتنے مہینے بعد ہم ریئلسٹکلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں الیکشنز؟ ویسے فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا یہ اگلے سال فروری کے مہینے میں منعقد ہوں گے. 28 فروری سے 3 مارچ کے درمیان کسی تاریخ میں منعقد ہوں گے. یہ الیکشنز 90 دن میں نہیں ہوں گے, یہ بات طے ہے, کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ نئی سینسس ہوگی, نئی سینسس کے مطابق ہوں گی, یعنی کہ ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی. تو میرے خیال میں الیکشنز تو ڈیلے ہوں گے. یہ جو آپ نے مخصوص ڈیٹس بتائی ہیں سر, یہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈیٹس میں نے کیلکولیٹ اس طرح سے کی ہیں, جو ڈیلیمیٹیشنز ہیں, ڈیلیمیٹیشن 4 سے 6 ماہ کے اندر ہوں گی. تو آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے ان کا الیکشن بھی ہونا ہے, سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ ساری اسی طرح سے ڈیٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کافی نام ہائپ کریٹ کر گئے لیکن پھر ریورس ہو گئے وہ؟ فرینکلی اسپیکنگ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اتنی باتیں ہو چکی ہیں, اتنی کیا سرائیاں ہو چکی ہیں کہ میں اس پہ فردر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ چیزیں پہلے سے طے ہیں, اسکرپٹ پہلے سے طے ہے. اگر اسکرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو یہ الیکشن کمیشن میں جائے گا, نہیں تو یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس بات کا اناؤنسمنٹ آ جائے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا, نگران کابینہ کون ہوگی. شاہ جی ایک سوال ہے, یہ سائفر جو دوبارہ ابھی پبلش ہوا ہے اور اس کی یہ دوبارہ ابھی معاملہ گرم ہوا ہے, اس کے امپلیکیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے, یا جو ابھی آج کل ابھی تو خود جیل میں ہے خان صاحب کے لیے خاص طور پر؟ رابطہ ہمارا منتقل ہو گیا اعزاز سید صاحب سے. بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے. تھوڑا سا انہوں نے اوپینین دیا ہے. 24 سے 48 گھنٹے کی ٹائم لائن پہ تو انہوں نے کافی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے. 24 سے 48 گھنٹے کے اندر مطلب کہ جتنے ہم نے اس وقت تکے مارنے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم مار سکتے ہیں. اینڈ سب سے زیادہ جو کنٹینڈر ہے اس وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کل جیسے جلیل عباس جیلانی صاحب کا ذکر ہوا, اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب کا ذکر ہوا. سو واٹ یور بیٹ؟ میرے خیال سے جو اکانومی کی جو کنڈیشن ہے, کیونکہ جلیل عباس جیلانی صاحب وہ فورن پالیسی کا مائنڈ رکھتے ہیں, فورن پالیسی سے زیادہ اس وقت ملک کو اکانومی کی چیلنجز درپیش ہے, اور خاص طور پر اس طرح اگر ہم اسیس کریں کہ ایک بندہ ہماری پرسیپشن کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے, ایک بندہ ہماری فائنانس کی میٹرز کے حوالے سے اس وقت میرے خیال سے, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب IMF کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں, ڈائریکٹ امپلائمنٹ میں رہے ہیں, ان کے پاکستان کے سابقہ کئی بار وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, تو میرے خیال سے وہ زیادہ موضوع شخصیت لگتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے پی ٹی آئی کو بھی, کیونکہ ان کے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, پیپل پارٹی کو بھی ہوں گے کیونکہ ان کو بھی رہ چکے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کیونکہ وہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ, اور ہمیشہ ہی ہیز بین ریلائڈ اپون بائی دا اسٹیبلشمنٹ فار اکنامک میٹرز. پی ایم ایل این کدھر گئی اس کے اندر, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میجر اسٹیک ہولڈر ہے, اسٹیک ہولڈر ہے ہاں شاید, لیکن ہاں انہیں اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس طرف پیپل پارٹی کی طرف ان کا ٹلٹ بہت زیادہ ہے, لیکن شاید جیلانی صاحب کا بھی ٹلٹ ہے پیپلز پارٹی کی طرف, مگر وہی تو ہمارے جو ٹاپ 2 کنٹینڈرز ہیں وہ پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کر رہے. حفیظ شیخ کا نام کیوں ہے, مطلب اس پہ زور اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ اگر دیکھ لیں تو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے, اور جو IMF کے ساتھ ہم نے یہ ڈیل ریوائیو کیا ہے یہ ہے, اس کو پورا کرنا ہے. تو اب دیکھ لیں پچھلے 2 جو فائنانس منسٹر تھے ان پہ انہوں نے ڈائریکٹلی اعتراض کے حوالے سے دیکھیں تو اٹ میک سینس, لیکن ذرا پولیٹیکل افیلیشن کے حوالے سے دیکھیں تو پی ایم ایل این پولیٹیکل افیلیشنز تو پاکستان میں بدلتی رہتی ہے. آپ دیکھ لیں جو کل پی ٹی آئی میں تھے اور ان کے جو ہے صفحہ اول کے مجاہد تھے, آج وہ ان اپنے پارٹی اور گزشتہ پارٹی یا سابقہ پارٹی اور سابقہ لیڈر کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے. میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ اصل بندہ کس کا ہے, اس کی اصل افیلیشن کون سی جماعت کے ساتھ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو پی ٹی آئی دور میں وزیر خزانہ بنے تھے تو بھی کس کی سفارش پہ بنے تھے, اور اس سے پہلے بھی جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو کس کی سفارش پہ بنے تھے. تو میرے خیال میں اس کی جو ایکچوئل افیلیشن ہے وہ کہیں اور پہ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ہاں کسی بندے کو زیادہ پسند ہوگا, کسی کو کم پسند ہوگا, شاید اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں. ادروائز نتھنگ ٹو گین فار پی ایم ایل این ان دس کیس. پی ایم ایل این اس کے اندر کدھر فیچر کرتا ہے؟ تو یہ جو ابھی اتنا لمبا ہو گیا یہ پروسیس, یہ جو کیئر ٹیکر پی ایم بننے کا ہے, میرے خیال میں وجہ بھی یہی ہے
کہ اس میں پی ایم ایل این اپنا جو ہے شیئر مانگ رہی ہے نئے بندے کا نام آنے والا یا کوئی میرے نئے بندے کا آج بھی ایک اور ایڈیشن اس میں آیا ہے، تو شاید وہ کوئی ان کو شورٹی چاہیے، اس کے لیے یہ ساری جو ہے مشاورتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ویسے بھلا کیا شیورٹیز کیا چاہیے ہوں گے پی ایم ایل این کو فرینکلی اسپیکنگ؟ کہ شاید اگر پروٹیکشن آف انٹرسٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو پھر کس طریقے کا پروٹیکشن آف انٹرسٹ چاہیے ان کو؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ ہاں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، زیادہ تر نواز شریف اور مریم ویسے حیران کن بات ہے ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب نہیں آ سکے، تو آئندہ اور کتنی کنڈیوسو ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نواز شریف ہوں گے، جو کہ بڑا الارمنگ ہے ان کے لیے بھی، ایم ایل این کے لیے بھی۔ میں اس میں ایک صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر۔ اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ 9 مہینے کے لیے، 9 مہینے کے بعد آپ کا یہ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ نے ایک نیا آئی ایم ایف تھرو آؤٹ ایک نئی ڈیل کرنی ہے۔ تو جس طرح ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب کے فیبruary میں، تو فیبruary میں آپ کے 7 مہینے آلموسٹ پورے ہو جاتے ہیں، آپ کا 1.5 مہینے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مہینہ پہلے ہو گیا، تو میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہوگی کہ یہ فیبruary یا مارچ تک الیکشن کرا کے ہینڈ اوور کر دیا جائے کسی بھی ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، تاکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے ڈیل میں انٹر ہو سکے۔ ورنہ تو آپ کو پرابلم یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس فسکل ایئر میں $25 بلین آپ نے واپس کرنے اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسن احمد، بہت بہت شکریہ سیار علی شاہ۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر، جو فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ٹویٹر، اور پلیٹ فارمز آر اویلیبل فار یو ٹو گیو یور فیڈ بیک۔ اس پہ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے بھی، موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی۔ آپ بھی تھوڑی بہت پریڈکشنز دے سکتے ہیں، صحیح ثابت ہو ہی جائیں گی، کوئی بات نہیں۔ اینڈ آئندہ جو آنے والے 1-2 دن ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں ہماری عوام کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے، فیوچر کے لیے، الیکشنز کے حوالے سے بھی۔ اینڈ دیکھتے ہیں جی آئندہ آنے والے دن ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتے کہ نہیں ہوتے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے بہتر ثابت ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ اور سب سے پرائمری جو ہماری چیز ہے، جو جاتے جاتے حکومت نے تھوڑا سا اور بوجھ بھی ہمارے اوپر بڑھا دیا، وہ مہنگائی ہے۔ اس حوالے سے حالات بہتر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے پاکستان کے۔ اسی امید کے ساتھ مجھے کیوان حامد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اور پاکستان پائندہ۔